भाड़े की फौज की तारीख कितनी पुरानी है? जवाब है इतनी पुरानी जितनी खुद जंग है। एक दौर था कि किराए के सिपाही मौजूद हुआ करते थे, लेकिन क्या ये अब भी मौजूद हैं? क्या दुनिया में जंग की भी निजकारी हो चुकी है? इस खूनी कारोबार को सुपर पावर्स किस तरह चलाते हैं? दुनिया की कमज़ोर नेशनल आर्मीज़ जब अपने ममालिक को दुश्मनों से बचाने में नाकाम होती हैं तो प्राइवेट आर्मीज़ किस तरह एक बड़ी रकम के मुआहदे के तहत मैदान में उतरती हैं? क्या मुस्तकिल फ़ौज पालना और उसके अखराजात उठाना वाकई घाटे का धंधा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर क्यों दुनिया के बड़े और छोटे ममालिक अरबों डॉलर्स अपनी फ़ौज पर खर्च करते हैं? अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका ने अपनी फ़ौज पर इन्हिसार क्यों नहीं किया? क्यों उसने भाड़े के खूनखार सिपाही भर्ती किए? अमेरिका ने जो कुछ किया क्या वो बैनुल अक़वामी कवानीन और जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक था? दुनिया में कौन कौन से शोबे में भाड़े की फ़ौज काम कर रही है और इसकी सालाना मईशत कितने 100 अरब डॉलर है? यही आज का हमारा मौजू है। मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ARK टाइम्स। नाजरीन, आप ज़रूर सोच तो रहे होंगे कि दुनिया में कौन से ऐसे ममालिक हैं जो भाड़े की फ़ौज को पैसे देकर अपने मकासद हासिल करते हैं। क्या भाड़े की फ़ौजी कंपनियों में काम करने वाले को सोल्जर्स कहा जा सकता है? जी नहीं। एक प्राइवेट आर्मी में काम करने वाले सिपाही को आज की दुनिया में कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ कंपनियों की छतरी तले दुनिया भर में काम कर रहे हैं। उनकी बेरहमी की खौफनाक मिसालें एक नहीं सैकड़ों हैं। ये अभी तक लाखों लोगों की जिंदगियां ख़त्म कर चुके हैं। उनका एक ही मज़हब है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ब्लैक वाटर का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये दुनिया की बदनाम ज़माना अमेरिकन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, जिसके कॉन्ट्रैक्टर्स ने इराक और अफ़गानिस्तान में हज़ारों बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने इस पर उफ तक न की और न बैनुल अक़वामी इदारे इस पर बोले। पहले ये जाने कि भाड़े की फ़ौजें कौन कौन से सेक्टर्स में काम करती हैं। उसकी 5 डोमेन्स हैं, जिनमें समंदर, ज़मीन, हवा, साइबर सिक्योरिटी और खिला शामिल हैं। दुनिया की तारीख में पहली बार 20 साल के अंदर भाड़े की फ़ौजें जगह जगह फैल गई हैं। मुमकिन है कि एक वक्त ऐसा आए कि खिला की भी निजकारी हो जाए और निजी मुसल्ह सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही हो। भाड़े के फ़ौजियों को रकम के बदले हासिल करने का रुझान दुनिया में एक नए किस्म का खतरा पैदा कर रहा है। जंग ने एक मार्केट की शक्ल अख्तियार कर ली है। फौजी ताकत को बेचना और ख़रीदना आसान हो गया है और ऐसा वक्त भी आ सकता है कि रियासतों के बगैर जंगे करके बड़ी कंपनियां कौमों को फतेह करके काबिज हो जाएं। ये भाड़े की फ़ौजी कंपनियां इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को ख़राब करने की सलाहियत हासिल कर चुकी हैं। हालिया तारीख में इसका बाकायदा आगाज़ 1990 की दिहाई में हुआ, जब सर्द जंग का खात्मा हो रहा था। ताकतवर कौमें अपनी फ़ौजों की डाउन साइजिंग कर रही थीं। डाउन साइजिंग के नतीजे में फारिग होने वाले फ़ौजी भी भाड़े की फ़ौजी सर्विस देने वाली कंपनियों का हिस्सा बनते गए। किराए के लिए भर्ती होने वाले फ़ौजी अपनी महारत के हिसाब से अपनी कीमत मांगता है। दौरान जंग अगर मारा जाए तो उसके वर्सा को ही वो रकम मिलती है जिसका मुआहदा किया जाता है। इसलिए भाड़े के सिपाही अपनी कीमत किसी भी मुल्क के फ़ौजी से ज़्यादा लगाते हैं और ये काम करते हैं। मारे जाएं तो कहानी ख़त्म और अगर काम मुकम्मल हो जाए तो दीगर ममालिक में चले जाते हैं। प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की सर्विस इस वक्त दुनिया में 50 से ज़्यादा ममालिक में करोड़ों डॉलर्स के बदले फराहम की जा रही हैं। इराक में ऑयल रिफाइनरीज से लेकर हर बड़ी कंपनी को सिक्योरिटी फराहम की जाती है। जो कंपनियां इन भाड़े के जंगजुओं को हायर करती हैं, आलमी कवानीन के बरअक्स वो वॉल स्ट्रीट और लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड हैं, जिनमें डैनी कॉर्प इंटरनेशनल और आर्मर ग्रुप जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। ये याद रखें कि किराए के फ़ौजी मुल्की सलामती के मुहाफ़िज नहीं होते।
وہ عام طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مقابلے میں فوجی فورس کے طور پر تعینات ہوتے ہیں۔ فوجی طاقت کا مقصد پرتشدد طریقے سے دشمن کو شکست دینا یا اسے روکنا ہوتا ہے۔ ان پرائیویٹ آرمیز کمپنیوں کے پاس جنگ کے لیے چھوٹے سے لے کر بڑے اور مہلک ہتھیار، بختر بند گاڑیاں، توپ خانہ، جنگی ڈرونز، بحری جہاز اور جنگی ہیلی کاپٹر تک ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں پرائیویٹ افواج کے موجودہ کاروبار کی مالیت 200 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ ایک اچھی نجی فوجی کمپنی اپنے کانٹریکٹرز کو روزانہ 5 سے 700 ڈالرز پر ہائر کرتی ہے۔ یہ کمپنیاں دنیا بھر میں ممالک کے درمیان تنازع، اہم شخصیات کی سیکیورٹی، سرکاری عمارات کی حفاظت، اہم تنصیبات جن میں تیل کمپنیاں اور بڑی کمپنیوں کے دفاتر کی سیکیورٹی بھی سنبھالتی ہیں، اور دیگر نجی فوجوں کی تربیت کا بھی یہ ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں۔ غریب ممالک ہوں یا امیر، نجی فوجیں کمزور افواج والے ممالک کے لیے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جن میں ایک مثال تو افریقی ملک سیرالون کی ہے۔ 1985 میں افریقہ کا یہ ملک ایک خوفناک خانہ جنگی سے گزر رہا تھا۔ باغی چھوٹے بڑے شہروں کو روندتے ہوئے سیرالون کے دارالحکومت فری ٹاؤن کے اندر داخل ہو گئے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مجبور ہو کر سیرالون حکومت نے ایک افریقی پرائیویٹ آرمی کی خدمات حاصل کی، اور اس کے بعد 2000 تربیت یافتہ کمانڈوز نے توپ خانے اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ باغیوں کے ساتھ لڑائی شروع کی۔ 2 ماہ یہ جنگ چلتی رہی اور آخر کار باغیوں کو مار دیا گیا اور باقی جو بچے وہ بھاگ گئے۔ اسی طرح نائجیریا کی اپنی فوج جب ناکام ہوئی تو اس نے نجی فوج کی خدمات حاصل کی۔ بوکو حرام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایک اسلامی شدت پسند گروہ ہے جو نائجیریا میں خلافت قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم کا سخت مخالف تھا اور لڑکیوں کے اسکولوں پر حملے کر کے طالبات کو اغوا کر کے لے جاتا تھا۔ اس کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ اس دہشت گردی کے نتیجے میں مقامی لوگ اپنی بچیوں کو اسکول نہ بھیجیں، دوسرا وہ مغوی بچیوں کو اپنے گروہ کے لوگوں کی بیویاں بناتا تھا۔ مقامی فوج کو اس دہشت گرد گروہ نے لوہے کے چنے چبوائے، ہزاروں لوگ مارے گئے اور 23 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ اس کے بعد نائجیریا کی حکومت نے خفیہ طور پر بوکو حرام سے لڑنے کے لیے کرائے کے فوجیوں کی خدمات حاصل کی۔ اسپیشل فورسز کی ٹیمیں MI-24 گن شپ ہیلی کاپٹر کے ساتھ چند ہفتوں میں بوکو حرام کو نکال باہر کیا۔ نائجیریا کی فوج 6 سالوں میں یہ کام نہیں کر سکی۔ اسی طرح دہشت گرد بھی پرائیویٹ ملٹری کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ ازبکستان میں ملہامہ ٹیکٹیکل نامی ایک جنگجو ٹولہ ہے۔ یہ جہادیوں کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر شام میں القاعدہ سے منسلک دہشت گرد گروہ النصرہ فرنٹ اور ترکستان اسلامک پارٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر دہشت گرد کرائے کے فوجیوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو NGOز بھی نجی ملٹری کمپنیوں کی خدمات حاصل کرتی ہیں۔ دنیا کے بہت سارے جنگ زدہ ممالک میں یہ تنظیمیں مقامی ریٹائرڈ فوجیوں کی خدمات حاصل کرتی ہیں جو نجی ملٹری کمپنی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں۔ حالیہ جنگی تاریخ میں یہ بات شدت سے محسوس کی گئی ہے کہ کرائے کی فوج نیشنل فوج سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوئی ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے لڑنے والی قومی فوج کے بنسبت مال کے لیے لڑنے والے جنگجو زیادہ پروفیشنل ہیں۔ پرائیویٹ ملٹری کمپنیاں جیسے ویگنر گروپ میرین کور سے زیادہ بھاری ہتھیاروں سے لیس ملٹری نیشنل کارپوریشنز کی طرح ہیں۔ ان کے ملازمین مختلف ممالک سے بھرتی کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، حب الوطنی غیر اہم ہے۔ مشرق وسطیٰ کرائے کے فوجیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ کردستان ان نجی فوجیوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے جو کرد ملیشیا کے ساتھ کام کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کردستان کا دارالحکومت اربیل کرائے کے فوجیوں کی سروسز کا ایک غیر سرکاری بازار ہے۔ متحدہ عرب امارات نے خفیہ طور پر یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں سے لڑنے کے لیے سینکڑوں اسپیشل فورسز کے کرائے کے فوجی بھیجے، جن میں کولمبیا، پاناما، ایل سلواڈور
اور چلی جیسے لیٹن امریکی ممالک سے تعلق رکھنے والے وہ نجی فوجی تھے جو منشیات کی جنگوں کا تجربہ رکھتے تھے۔ اس لیے امارات نے ان میں سے 1800 کو اپنی ملازمت پر رکھا، جو ان کے فوجیوں کی تنخواہوں سے 2 سے 4 گنا زیادہ وصول کرتے ہیں۔ افریقی کرائے کے فوجی بھی یمن میں سعودی عرب کے لیے لڑے اور وہ سوڈان، چیڈ اور ایریٹریا جیسے ممالک سے آئے ہیں۔ بھاڑے کی فوج دولت مند اور عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، قطر اور امارات کے لیے ایک بہترین آپشن بن گئے ہیں۔ یہ کرائے کے فوجی حالیہ برسوں میں یمن، شام اور لیبیا میں لڑ چکے ہیں۔ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کرائے کے فوجیوں کے سب سے بڑے نئے کلائنٹ ہیں۔ خطرناک جگہوں پر کام کرنے والی یہ کمپنیاں میزبان حکومتوں کی بدعنوان اور نااہل سیکیورٹی فورسز پر انحصار کرنے کے بجائے نجی سیکیورٹی فورسز کا رخ کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر کانکنی کے بڑے ادارے فری پورٹ میک مورن نے پاپوا انڈونیشیا میں اپنے وسیع کانکنی کی حفاظت کے لیے ٹرپل کینوپی کمپنی کا استعمال کیا۔ یہاں تک کہ سائبر اسپیس میں بھی کرائے کے فوجی ہیں جنہیں ہیک بیک کمپنیاں کہتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کمپنیاں ہیکرز پر حملہ کرتی ہیں یا ان لوگوں کو ہیک بیک کرتی ہیں جو ان کے کلائنٹ کے نیٹ ورکس پر حملہ کرتی ہیں۔ ہیک بیک کمپنیاں نیٹ ورک کی خلاف ورزی کے نقصان کو ختم تو نہیں کر سکی ہیں، لیکن وہ روک تھام کے طور پر ضرور کام آتی ہیں۔ جنگجوؤں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے کرائے کے فوجی اب انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ہوشیار فوجی کاروباری اداروں نے پوری ریجمنٹوں کو تیار کیا اور انہیں ان لوگوں کو لیز پر دیا جنہیں مارشل سروسز کی ضرورت تھی۔ سن 2000 کی دہائی کے آخر میں پرائیویٹ ملٹری کمپنیاں زیادہ سرگرم ہوئیں۔ اس بار ان کمپنیوں نے قزاقی کو روکنے کے لیے اپنی نجی فوج کا استعمال کیا۔ صومالیہ اور دیگر ممالک میں پرائیویٹ ملٹری کمپنیاں بحری جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہیں۔ اس کے باوجود کہ قزاقوں کو روکنے کے لیے یورپی یونین کی اٹلانٹا، نیٹو کی اوشین شیلڈ اور کمبائنڈ فورس 150 جیسی فورسز موجود تھیں، اس کے باوجود جہاز رانی کمپنیوں نے بحری جہاز کے ڈیک پر حفاظتی عملے کے طور پر ان نجی فوجی کمپنیوں کو کام دیا۔ کرائے کے فوجی اتنے ہی پرانے ہیں جتنے کہ خود جنگ ہے۔ وجہ اس کی سادہ ہے، جو ملک یا ادارہ بھاڑے پر فوجی لیتا ہے اس کا کرایہ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس مالک سے مہنگا نہیں جو اسے خریدتا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے حکمران اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ایک مستقل فوج کو برقرار رکھنا مناسب نہیں ہے۔ مستقل مسلح افواج کے لیے ادائیگی کرنا بہت مہنگا سودا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک نجی جیٹ کا مالک ہونا۔ جب آپ کو ضرورت ہو تو ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدیں اور روانہ ہو جائیں۔ اپنی فوج میں کیوں سرمایہ کاری کریں جب آپ اپنے مقاصد کے لیے مارکیٹ میں موجود فوج کرائے پر لے سکتے ہیں۔ حالیہ عالمی تاریخ میں امریکہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے کرائے کی آرمی کو جنگ میں مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں کرائے کی آرمی کی ایک نئی شکل سامنے آئی۔ 1990 کی دہائی میں عراق اور افغانستان میں امریکہ نے جنگ کا سب سے بڑا ٹھیکہ بلیک واٹر کو دیا۔ عراق میں امریکی فوج اور نجی کانٹریکٹرز کی تعداد برابر تھی، جبکہ افغانستان میں اگر 30 امریکی سپاہی تھے تو بلیک واٹر کے 70 کانٹریکٹر تھے، اور جنگ میں مارے جانے والوں میں سب سے بڑا حصہ بھی بلیک واٹر کا تھا۔ امریکہ کو اندازہ تھا کہ وہ عراق اور افغانستان میں چند ہفتے یا چند ماہ میں فتح حاصل کر لے گا، لیکن جنگ جیسے ہی لمبی ہوتی چلی گئی، امریکہ کے اندر اس کی فوج نے واضح طور پر حکومت کو کہا کہ وہ اس جنگ کے لیے مزید فوج بھرتی نہیں کر سکتی۔ اس صورتحال میں پالیسی سازوں کے پاس صرف 3 خوفناک قسم کے آپشن تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور شکست تسلیم کریں، دوسرا یہ کہ بذریعہ جبر لوگوں کو فوج میں بھرتی کریں جیسے ویتنام کے لیے کیا گیا تھا، لیکن سیاسی حکومت نے اس فیصلے کو خودکشی سمجھا، اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ وہ پرائیویٹ کانٹریکٹر کو اپنی فوج کی صفوں میں بھرتی کرے، اور پالیسی سازوں نے ایک بڑی رقم کے بدلے
نجی آرمی کا انتخاب کیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امریکی نجی آرمی میں کام کرنے والے بھاڑے کے سپاہی امریکی بھی نہیں تھے۔ کرائے کی آرمی کے دیگر ادارے غریب ممالک سے فوجی مزدور بھرتی کرتے ہیں اور پھر دنیا بھر میں رقم لے کر مختلف اداروں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق مستقبل میں امریکہ اپنی جنگوں کا 80 سے 90% آؤٹ سورس کر سکتا ہے۔ بلیک واٹر انٹرنیشنل کے بانی ایرک پرنس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس نے 2017 میں امریکہ کو کہا تھا کہ وہ افغانستان کا مکمل ٹھیکہ اس کی کمپنی کو دے دے۔ اس کا کہنا تھا کہ پینٹاگون کی افغانستان میں جنگی حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے۔ عراق اور افغانستان کی جنگوں نے پرائیویٹ ملٹری انڈسٹری کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان جنگوں کے بعد کرائے کے فوجیوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک قائم ہوا ہے۔ روس، یوگنڈا، عراق، افغانستان اور کولمبیا جیسے ممالک سے ہر روز نئے پرائیویٹ ملٹری گروپ ابھر رہے ہیں۔ ان کی خدمات بلیک واٹر کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں، جو زیادہ جنگی طاقت کی بولی لگانے والے کے لیے کام کرنے کو تیار نظر آتے ہیں۔ بھاڑے کی فوجوں کا اس وقت بڑا مرکز اسرائیل اور یوکرین ہے اور وہاں پر جنگیں جاری ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مجھے اجازت دیں۔